अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और उनका आज फिर एक दफ़ा रीइटरेट किया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि जब तक साजिश में शामिल किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। किरदारों के नाम उन्होंने एक दफ़ा फिर बताए हैं, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जनरल फैज़ हमीद हैं, और जजेस के साकिब निसार की बात करते हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बात करते हैं, जस्टिस अजमत सईद शेख की बात करते हैं, और एक होने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन की भी बात करते हैं। अच्छा, कैफरे किरदार तक पहुंचाने से उनकी मुराद क्या है यहाँ पर, इस पर कुछ शायद बात करेंगे। और क्या रियासत मुतहमिल हो सकती है? एक केस उन्होंने खोला था जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का 3 नवंबर की जो इमरजेंसी थी उसके हवाले से, कि आइन को उन्होंने सबवर्ट किया। यही जो इल्ज़ाम है नवाज शरीफ दोबारा लगा रहे हैं, और पहले वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैंने उस मामले को भुगता और उसकी वजह से बहुत सारे मामला उनके खराब हुए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप खराब हुआ। दोबारा क्या कोई उनके साथ ये वादा है या ये उनकी डिमांड है, कितनी पूरी की जाएगी? एक बात ये भी सामने आ रही है कि जनरल बाजवा का, चलें वैसे वो नाम ले रहे हैं, इन इफेक्ट वो ये चाहते हैं कि कम अज कम जनरल फैज़ के खिलाफ तो कुछ किया जाए, मतलब वहां तक कोई कार्रवाई होती नजर आनी चाहिए। उसके मुख्तलिफ तरीके क्या आगे बन सकते हैं, मामला क्या हो सकते हैं, और बहुत अहम पैगाम क्या शहबाज शरीफ यहाँ से लेके वहां पे गए हैं। शहबाज शरीफ ने जाके वहां पे कहा कि जनाब मैं गुजरांवाला में किसी से मुलाकात नहीं करके आया। ये किस मुलाकात की तरफ इशारा हो रहा है? ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। और भी इशूज़ होंगे हमारे पास। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी साहब हैं आपके अंदर, और हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब भी होंगे। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, वक्त दिया आपने। आई विल स्टार्ट विद यू। ये क्या मामला चल रहा है सर? कुछ दिन पहले फैसल वाडा ये बात कह चुके कि जनाब जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के दिन करीब आ रहे हैं, वो अपने मतलब पहुंच जाएंगे मंतकी अंजाम तक। और दूसरा, ये PMLN के दोस्त हमें बताते हैं कि जनाब दिस इज़ अ डिमांड जो नवाज शरीफ ने रखी है सामने। जनरल बाजवा उसके अंदर एडेड हैं, लेकिन इस पर क्या आगे से रिएक्शन आ सकता है? जनरल बाजवा के खिलाफ जो वो चाह रहे हैं कि एक्शन लिया जाए, हो सकता है ऐसा मेजर साहब? सर रिएक्शन या उस चीज को तो वो एक अलग चीज है ना। मैं जो कुछ हो चुका है उस पर बात करूं। बात यह है कि जनरल फैज का जो मामला है वो महकमे का मामला है, और एक महकमाना कार्रवाई होनी है अगर होती है। दूसरा, डिपार्टमेंट्स जो है इन्होंने अपना एक चैनल होता है, और डिपार्टमेंट्स अपने उसको लेकर चलता होता है, और इसके ऊपर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। और वो चेक एंड बैलेंस डिपार्टमेंट रखता है और दुरुस्त रखता है। दूसरा, जहां तक आती है बात जनरल बाजवा की, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे तमाम लोगों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन को ना सिर्फ अप्रूव किया, उसको इंडोर्स किया और उसको यकीनी बनाया। और आज अगर वो कोई भी चीज उस पर डिफरेंट जाते हैं अपने स्टैंड से, तो इस चीज की मंतक मुझे समझ नहीं आती कि आज क्या चीज आपको समझ आ गई और पहले क्यों नहीं आई। तीसरी चीज, मैं विंडिक्शन का कायल नहीं हूँ, मैं कायल हूँ अक्रॉस द बोर्ड। आप पाकिस्तान के लिए जो कुछ करना चाहते हैं करें, और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि आपको एक कड़े एहतसाब की जरूरत है, और तमाम पार्टीज की बड़ी लीडरशिप को, तमाम को ये चाहिए कि वो इस एहतसाबी अमल को ना सिर्फ सपोर्ट करें, बल्कि इसके ऊपर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पर एतमाद करते हुए इस चीज को अपनी सपोर्ट दें कि तमाम वो लोग जिन्होंने मुल्क का नुकसान किया उनका एहतसाब होना चाहिए, और अगला इलेक्शन साफ शफाफ चेहरों के साथ होना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी इस पर हमारे नहीं वो एब्सोल्युटली। अच्छा, उस पर डिटेल में मैंने आपसे पूछना है, वैसे वो आगे बात करते हैं उसके ऊपर कि मतलब सुप्रीम कोर्ट वैसे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो रिव्यू के अंदर उड़ भी सकती है, क्योंकि बंदयाल साहब तो अब है नहीं, और वो 2-1 का फैसला था, उसमें फायजी साहब खुद बैठ जाएं और उसकी सिचुएशंस बन सकती है। लेकिन एक चीज प्लीज जरा थोड़ा, चूंकि आपका पेरेंट इंस्टीट्यूशन भी है और आप जो महकमाना कार्रवाई की बात कर रहे थे जनरल फैज के खिलाफ, चांसेस हैं उसके मेजर साहब वहां पे इदारे के अंदर? और क्या मुमकिनात में से है कि मतलब कोई अब रिटायरमेंट के इतने अरसे बाद कोई इंक्वायरी स्टार्ट हो जाए, कोई एक्शन जनरल फैज के खिलाफ? सर देखें, अच्छा, आपने जो नौकरी की होती है, आप एट एनी टाइम डिपार्टमेंट जिस वक्त समझे और केस उनको मालूम हो, अभी भी ये 9 मई का वाकया है,
آپ کے سامنے ہے کہ آرمی نے مثال قائم کی اور اپنے گھر سے قائم کی. تو یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم گزر گیا یا ٹائم باؤنڈ یا یہ نہیں. اس سے زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے فرسٹ ٹائم میڈیا کے اوپر آ کر اس چیز کو کرٹیسائز کیا یا نام لے کر کہا کہ یہ تمام جو چیز تھی عمران والی یا جو باقی تھی, جنرل فیض واز ایکولی ریسپانسبل ان آل دیٹ تھنگ. تو میرا سٹینس جو پہلے دن تھا آج بھی وہی ہے. میرا سٹینس جو تھا فار اینٹی کرپشن کے لیے. مرزا صاحب, جنرل فیض نے ایک جو الزام ان پہ آتا ہے جس کی طرف آپ نے الوڈ پہلے بھی کیا ہے, مطلب اشارتاً آپ نے اس کی طرف بات کی ہے کہ ڈیورنگ آن ڈیوٹی اور اس کے بعد بھی کوئی کنسپیرسی کا ایلیمنٹ یا پھر انہوں نے کمانڈ جو تھی ان کی اوپر, جو چیف ہوتے ہیں آبویسلی, ان کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی, کہیں پہ کچھ ایسا الزام وغیرہ ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں سر. ابھی پیناما کیس کھل چکا ہے اور جو چیزیں انکوائریز ہو رہی ہیں ان انکوائریز میں کون کون کہاں کہاں پر ملوث پایا جاتا ہے, کیا کیا چیز آئے گی, تو یہ محکموں کو معلوم ہے, ایجنسیز کو معلوم ہے جو انکوائری کر رہی ہیں. اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ ملک اس وقت بہتر لوگوں کے, بہترین لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور جو سیٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے پاکستان کے بڑے آفیسرز ہیں وہ الحمدللہ ان کے اوپر کوئی ایسا الزام یا کوئی ایسی نیگیٹیوٹی کی ٹرم جاتی نہیں ہے. دے آر ویری مچ کیپیبل کہ وہ معاملات کو آن دا بیسس آف عدل اور پاکستان کے لیے بہتر حل کریں گے. صحیح سر. مطلب انکوائری جنرل فیض کے خلاف یا کھلی ہوئی انکوائریز, چلیں ہم اس پہ براڈر رکھتے ہیں اس کو, جس کے بھی خلاف کھلی ہوئی ہے. جنرل باجوہ, میں اس لیے نا کہ میں گمان کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کروں گا, یہ یعنی چیزیں کیا ہوں گی سامنے آ جائیں گی کچھ دنوں تک. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ سامنے آ جائیں گی. آگے کیا معاملہ بنتا ہے یہ ڈیمانڈ بہرحال ہمیں تو پی ایم ایل این کے دوست بتاتے ہیں کہ میاں صاحب کی بھی ہے, چلے وہ دونوں طرف سے میچ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جنرل باجوہ, ہی واز چیف آف آرمی اسٹاف, دیر از نو پریسیڈنٹ کہ پاکستان آرمی کے چیف کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو, وہ ڈیمانڈ میٹ کی جائے, کبھی ہوئی تو نہیں ہے. آگے چانس ہے کوئی اس قسم کا؟ مان لیا کہ باجوہ صاحب ان کے عمران خان سے زیادہ میاں صاحب کے محسن ہے ایک حساب سے دیکھا جائے تو. میں جنرل باجوہ کو اس سیٹ پر میاں صاحب کے قلم سے وہ اس سیٹ پر تعینات ہوئے, اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ایکسٹینشن ہے ان میں انہوں نے انڈورس کیا. اب آج والا جو سٹینس ہے, they are the best people themselves to comment upon this. Why did they first prove this? Why did they stood for the extension? And why now today they are saying this thing? Yes, sir. سر ایکسٹینشن نہ ملتی تو عمران خان کو نکالا بھی تو جنرل باجوہ کی مدد کے ساتھ ہی, اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں, ہم تو کیا بات کریں گے. انہوں نے ابھی 2 دن پہلے ایک پروگرام کے اندر یہ بات انہوں نے اپنے منہ سے کنفیس کی ہے. تو اسٹریٹجی تھی ہماری. جی سر, میں اس طرح کی جو ہے نا سر, اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی تاکہ یہ نکالیں, I don't buy these things. اچھا, کیا مطلب ہے کہ یہ کو پہلے طے ہوا تھا کہ ایکسٹینشن ہوگی تو, اور یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. تمام ان لوگوں کو جن کو معلوم ہے کہ اصل واقعات کیا تھے, کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پریورٹی ہے, اور تمام پارٹیز کو اس وقت ذات سے ہٹ کر ملک کا سوچنا چاہیے, جو ہماری معاشی صورتحال ہے اور جو ہم آگے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہم نے کر رہے ہیں. Let's think about our own country. نہیں ایبسلیوٹلی. وہ اس میں صرف مرزا صاحب معاملہ یہ ہے نا کہ کل کو اگر یوں کا معاملہ اور جو مشرف صاحب والا معاملہ ہوا, پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ امبیلنس میں آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے ملک پھر سفر کرتا ہے. تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا. اچھا, یہ ایک اور چیز بھی ہے سر, پلیز ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ سر کچھ بیانیے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے بھی ہم پولیٹیکل لوگ بولتے ہیں, جس میں ایک بیانیہ ہے اینٹی امریکہ بیانیہ دے دیں تو وہ بھی بکتا ہے. مذہب کا کارڈ وہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ بکتا ہے. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ بھی ایک لوگوں کو, شاید ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ اس سے انسپائر ہو گئے, لیکن یہ غلط ہے. ایسی چیز اس انٹینشن سے اگر ہو رہی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. وہی بات ہوگی نا کہ ووٹ کو عزت دو. وہ پہلے تو وہ ختم ہو گیا تھا نا بیچ میں, وہ کہاں نکل گیا, وہ لنڈن نکل گیا تھا. ووٹ کو عزت دو, اب واپس آنا ہے تو بیانیہ شانیہ بھی تو کچھ چاہیے ہوگا. اس کو ذرا ٹاکی چھاکی مار کے اس کو لشکا چمکا رہے ہیں کہ آگے معاملہ کیا ہو سکتا ہے. ایز یو سیڈ کہ مطلب کچھ چیزیں صرف بولنے کی حد تک ہوتی ہیں. میرے صاحب آپ ساتھ رہیے گا, ایک بریک لینی ہے چھوٹی سی. بریک سے واپس آنا ہے تو آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا ہے, اور اس کے بعد راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کہ جناب جو ریفرنسز واپس بھیجے گئے ہیں کورٹس کو نیب کی طرف سے, بہت سارے ہیں اور بہت سارے کیسز دوبارہ کھل گئے ہیں,
ان میں سیریسنس کتنی ہے؟ سپریم کورٹ کا میٹر ابھی ہم ڈیبیٹ میں نہیں لاتے، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اداروں سے، ایجنسیز سے، جس میں ISI ہے، جس میں IB ہے، ان سے انویسٹیگیٹرز مانگے گئے ہیں. اور اگر پورے زیسٹ اینڈ زیل کے ساتھ کیسز دوبارہ سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں تو جناب سارے اس کے رگڑے میں آ رہے ہیں، بہت سارے اس کے رگڑے میں آ رہے ہیں. یہ پریویس پرائم منسٹر صاحب جو رہے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب، ان کے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے، اور آگے پھر جو چلے گئے ہیں عدالتوں کے پاس، تو کیا انہی سٹیجز سے سٹارٹ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اور کیا ضمانت کرانی پڑے گی، کیا معاملات بنیں گے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے نیب قانون میں امینڈمنٹ اڑا دی تھی، جس کے بعد بہت سارے ریفرنسز، جس میں سابق وزراء اعظم شامل ہیں، سابق وزراء شامل ہیں، بہت سے سیاستدان شامل ہیں، بزنس مین شامل ہیں، وہ دوبارہ عدالتوں کو بھیج دیے گئے ہیں. میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں پہلے میجر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریاست کے اندر کتنی سنجیدگی پائی جا رہی ہے ان کیسز کے دوبارہ کھلنے کے حوالے سے، اور جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ گند شند صاف کیا جائے، سارے کرپٹ نکالے جائیں، صاف شفاف چہرے سامنے آئیں. سپریم کورٹ کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس فیصلے کے ساتھ. ریاست میں کتنی سنجیدگی پائی جا رہی ہے سر؟ دیکھیں جی، ریاست مضبوط ہوتی ہے ریاستی اداروں کے ساتھ، اور ریاستی ادارے جس وقت نیگیٹو پولیٹیسائزیشن سے بچے ہوئے ہوں اور وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کر رہے ہوں، تو تمام دنیا کے اندر انہی قوموں نے ترقی کی ہے. مجھے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ریاستی ادارے اور ریاست میں بہت سنجیدگی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو بھی مضبوط کرے، انڈیپینڈنٹ کرے، اور وہ جو فیصلہ لیں نہ وہ کسی منفی طریقے سے فیصلہ لیں اور نہ کسی پریشر میں لیں، بلکہ ان کے جو فیصلہ ہیں وہ بہترین ہوں. تو انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی، اور مجھے یہی امید ہے کہ یہ والا جو عمل ہے نہ یہ رکے گا اور نہ اس میں کوئی خلل آئے گا، اور یہ حتمی انجام تک پہنچے گا. جی سر. صحیح. اچھا راجہ صاحب، تھینک یو، آپ نے وقت دیا ہے. اب جو واپس بھیجنے کا کہا ہے عدالت نے، تو جہاں تک ریفرنسز پہنچ چکے ہوئے تھے، یہ وہیں سے سٹارٹ ہوں گے یا دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا؟ انڈرسٹینڈنگ اس سے ہم کیا لیں؟ اور دوسرا، یہ جو انویسٹیگیٹرز مختلف ایجنسیز سے بلا کے، جس میں ISI شامل ہے، جس میں IB شامل ہے، FIA شامل ہے، جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، جتنی بھی، اب مزید اس کو میرا خیال ہے بٹرس کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے پروسیکیوشن کو شاید یہ انویسٹیگیٹر بلائے جا رہے ہیں. تو کیا معاملہ آگے بنے گا سر؟ دیکھیے، یہ جو بھی معاملہ ہے یہ بہت ایک اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بھی اور ریاست کا بھی، کہ اگر وہ واقعی ہی جو یہ کیسز ہیں ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ نیب کا استعمال ایک پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کے طور پہ زیادہ ہوتا رہا. کہیں کچھ لوگوں کو جن کی حکومت ہے تو فیسیلیٹیشن کی جاتی تھی، دوسروں کو پریشرائز کیا جاتا تھا. اگر وہ نہیں ہوتا، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ نیب میں ایک نئی ٹیم اور بڑی امپورٹنٹ ٹیم جو کہ نئی آپریشنز کی ٹیم ہوگی اور پروسیکیوشن کی ہوگی، انویسٹیگیشن کی ہوگی، اگر وہ انڈکٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، تو وہ کہیں ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوگی. اور وداؤٹ پولیٹیکل ایفیلیشن، if right person at the right place is placed، اور آنیسٹ اور تھوڑے سے تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. انویسٹیگیٹرز اگر آ جاتے ہیں، اور عدالتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ریفرنس بنا کے عدالتوں میں بھیج دیں گے تو اصل ڈیلے تو عدالتوں میں ہوتا ہے. تو اگر وہاں پہ ہمارے پاس عدالتوں کے نمبر بڑھا دیے جائیں اور وہاں پہ ان نیسیسری قسم کی تاریخیں نہ دی جائیں، جیسے ماضی میں دیکھا کہ ایک سال تک چارج فریم نہیں ہوا جو کہ پہلی پیشی پہ ہونا چاہیے، تو پھر تو یہ بہت اچھے جیسے مثال کے طور پہ یہ جو سابق وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب تھے، جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ماشاءاللہ وہ وزیر اعظم بن گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آگے معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ جس طرح سے وہ امینڈمنٹ کی گئی اور وہ کیسز واپس بھیج دیے گئے. اب یہ جو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نیب نے ریفرنسز واپس عدالتوں کو بھیجے ہیں، تو کیا مثال کے طور پہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، شہباز شریف صاحب کا کیس وہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں پہ ان پہ فرد جرم لگنی تھی، اور اس سے پہلے جتنی پیشیاں تھیں اس میں سے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی سوال کا، کسی بھی الزام کا جواب نہیں دیا تھا، یا پھر دوبارہ سے ایک انویسٹیگیشن شروع ہوگی، دوبارہ سے ریفرنس فائل کیا جائے گا؟ اس ٹیسٹ کیس کے بارے میں بتائیے گا کیا ہوگا؟
دیکھیے اس میں ایسے ہوگا کہ جو کیسز ان امینڈمنٹس کی بنیاد پہ واپس کر دی گئی ہیں یا ختم کر دیے گئے، جیسے رمضان شوگر مل کا کیس تھا میاں شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ کا، تو وہ اس گراؤنڈ پہ کیا کہ جی قانون میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، 50 کروڑ سے کم کے کیسز نہیں چل پائیں گے، تو وہ انہوں نے واپس کر دیا۔ وہ جس سٹیج پہ تھا نیب کی عدالت میں، اسی سٹیج سے دوبارہ شروع ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کیس اس بنیاد پہ خارج کر دیا گیا کہ جی اس میں تو ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر اس میں دوبارہ سے شروع ہوگا اور اس صحیح. میں یا اپیل کرنی پڑے گی، کیونکہ ایویڈنس تو اپنی جگہ موجود ہے اور یہ سارے ڈاکیومنٹری ایویڈنسز ہیں، بینک کی ٹرانزیکشنز ہیں، جو کوئی انسانی ایویڈنس نہیں ہے کہ کسی شخص نے کچھ کہہ دیا کس کے خلاف، تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اف آئی بلیو اگر اکراس دی بورڈ صرف یہ نہ ہو کہ جی کوئی آرم ٹوسٹنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے، اکراس دی بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ تو بہت ایک امپورٹنٹ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ اگر ہو جاتا ہے تو عوام بھی یہی چاہتی ہے، کیونکہ وہ تنگ آئی ہوئی ہے اس ایسے پولیٹیشین سے کہ جو ایک دن میگا کرپشن کے کیسز میں ہوتے ہیں، دوسرے دن پھر وہی سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ یہی ہمارے بالکل حکمران ہوں بالکل. گے، جس سے بڑی فرسٹریشن اور نا امیدی ہے عوام میں۔ تو یہ ایبسلیوٹلی. آئی بلیو کہ اگر کرنا چاہیں تو کوئی اتنا مشکل عمل نہیں نہیں، وہ تو بالکل درست بات ہے میجر صاحب. اگر کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں ایک ہی چھڑی کے ساتھ ہانکے ساروں کو، جو کرپٹ ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، یعنی کہ جھاڑو پھر جائے ایک حساب کا پورا. وہ جتنے لوگوں کے ریفرنسز ہیں سر، وہ جو دوبارہ کھل جائیں گے تو وہ تو بڑا افراتفری مچ جائے گی یہاں پہ. اگلے الیکشنز آ رہے ہیں، یہ تو ساری سیاسی جماعتیں یہ تو ایک دفعہ پھر وہ چیخنا اور پیٹنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ. تو وہ کیا معاملہ بنے گا آگے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے میجر صاحب؟ جی جی، اچھا سر، بات یہ ہے کہ جیسے راجی صاحب نے کہا، انہوں نے 100% جو آبزرویشن دیا وہ فیکچل ہے، لوگوں کو تفریح نہیں چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طریقے سے لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کیا کے ساتھ پہنچایا ہے، کوئی افراتفری نہیں بچے گی، بلکہ اگر یہ کام انشاءاللہ درست طریقے سے جیسے چل رہا ہے کہ اپنے انجام تک پہنچا، تو یاد رکھیے گا پبلک آف پاکستان نہ صرف اس کو اپریشیٹ کرے گی بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور لوگوں کا استعمال ریاست میں اور ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے جو ہم نے معاشی ترقی کرنی ہے دنیا کا بحال ہوگا، اور جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ آنی ہے ان کا اعتماد بھی ہمارے بحال ہوگا۔ اچھا میجر صاحب، وہ تھوڑا سا نا آپ کا کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے، صحیح طرح سے باس آواز نہیں آ رہی. میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں وہ دوبارہ آپ کو سمپل لائن پہ ملائیں تاکہ ہمیں کلیئرلی اور ناظرین بھی سن سکیں. راجہ صاحب، میں ویسے ایک صرف کوٹ کرنے کے لیے، یہ سروے ایک انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ کا جو آیا ہے، اس میں 41% لوگ پاکستان کے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اعتبار ہی نہیں رہا، ہمیں کسی قسم کی امید ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان نے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں. 27% ان میں سے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کیا رہا جائے گا اس ملک میں، اور 12% کہتے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا ایک بڑا فوکس اور بہت بڑی ریزرویشن کرپشن ہے تو صحیح مسئلہ لوگوں کا. اور یہی خیر تحریک انصاف بھی بیسکلی یہی بیانیہ تھا نا عمران خان کا، جس کی وجہ سے آگے ان کو پاپولیرٹی ملی یا لوگوں نے ووٹ کیا ان کو، یہ سب معاملہ. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ ایک چھوٹا سا پولیٹیکل کویسچن ہے. پولیٹیکل کویسچن یہ ہے کہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اب تو برملا بہت ساری حلقوں سے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ حمایت ہے، باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے ان کے ساتھ. تو جی یہاں پہ تو کچھ نہیں ہونے لگا جو ہوگا ہمارے. اچھا وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تو سارے کیسز تقریباً میرٹ پہ بند ہوئے ہوئے ہیں. میرٹ سے مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم نے اس امینڈمنٹ کا سہارا نہیں لیا تھا اور اس وجہ سے واپس گئے. لیکن ایک دو کیس ان کے اندر پھر بھی ویسے ہیں کہ جہاں پہ یہ دوبارہ آئیں گے ریفرنسز تو مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حمایت وہ کلیم کرتے ہیں کہ ادارے حمایت ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے ان کے ساتھ یا ہمیں ہوائی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو گراؤنڈ پہ نظر آئے گا کہ جب ریفرنسز اور یہ کیسز کھلیں گے. دیکھیے اگر کوئی ریفرنس جس دن آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وزیر اعظم کا چارج فریم ہونا تھا اور ان کے بیٹے کا، اور وہ جا کے ایک وزیر اعظم کا اوتھ لے رہے تھے، دوسرے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور جو پروسیکیوٹر تھا ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کے کیس میں، وہ رائٹنگ میں دے کے آتا ہے کہ جی مجھے
کی طرف سے ہدایت ہے کہ وہ اس کیس کو چلانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو یہ والا بند ہونا تو کسی طریقے سے کیس میرٹ پہ بند نہیں ہوا نا. جب 7,000 یا 8,000 صفحوں کا بینکنگ ڈاکیومنٹس ہو اور جج صاحب اس کو ذکر بھی نہ کریں تو وہ کھولنے کے بہت سے راستے ہیں، وہ تمام کے تمام کھل جائیں گے. یہ قطعاً کوئی بھی کیس میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اور اس کا جواب ان کو اگر تو اکاؤنٹیبلٹی، میں نے جیسے خود آپ نے بھی کہا کہ جی اگر یہ تاثر چلا گیا کہ ایک پارٹی کے لیے نرم گوشہ ہے یا اس کے کیسز کو تو کہا جا رہا ہے کہ جی میرٹ پہ ختم ہے، اور دوسری طرف ہمیں لگا کہ جی اومنی گروپ اور زرداری صاحب اور سندھ میں ڈنڈا چل گیا، تو پھر عوام میں غم و غصہ یقینی طور پہ آئے گا کہ جی یہ کیا ایک صوبے میں ہو رہا ہے دوسرے صوبے میں نہیں ہو رہا. اسی لیے عوام کا یقین تب ہوگا کہ جب ان کو علم ہے. اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ عوام کو نہیں پتا کہ جی چوری کس نے کی، ڈاکہ کس نے ڈالا، سوئز اکاؤنٹس کس نے بنائے، اور لندن کے فلیٹس کس کے ہیں، ایون فیلڈ کس کا ہے، عزیزیہ مل کس کی ہے، قطری خط کیا تھا، اور وہ یہ تمام چیزیں لوگوں کو پتہ ہے. اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر تو اس قسم کا دوبارہ سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی کہ جس میں پک اینڈ چوز تھی، then it would not survive. بڑی ہم نے مشرف صاحب کے دور سے یہ مطلب وہ یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ کوئی اپنا پولیٹیکل گینز کے لیے یا اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے نیب کو پھر اگین دوبارہ اسی طرح سے یوز نہیں کیا جا رہا. الیکشنز میں قطعاً ان لوگوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے، although کہ یہ ہے کہ جی ہم تو ابھی کنوکٹ نہیں ہوئے، لیکن یہ ایسے کیسز ہیں. بچے گا کون پیچھے؟ اگر یہ کر دیں کہ اجازت ہی کسی کو نہ دیں، یہ تو پھر سب کو سسٹم سے نکال دیں نا سر، کیس تو چلتے رہیں گے. دیکھیں نا، تو یہ سسٹم سے نکلیں گے تو کوئی اچھے لوگ آئیں گے. یہ سسٹم پہ تو مافیا کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں سے لے کے آنے ہیں سر؟ لوگ تو یہی رہیں گے نا الٹیمیٹلی ہمارے پاس. جب نہیں لوگ بہت ہیں سر، انہوں نے تو لائسنس کوئی لیا ہوا ہے کہ جی آ کے صرف اربوں روپے کے زور پہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ جانا ہے. پارلیمنٹ کی اگر 340 نشستیں ہیں تو 340 افراد جب وہ جو زور کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں وہ ذرا میجر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. میجر صاحب یہ بتائیں، اب آپ اس وقت آواز ٹھیک نہیں تھی آ رہی، یہ جو ایک امپریشن ہے کہ ادارہ جو ہے وہ جی نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور چلیں امپریشن تو اپنی جگہ پہ ہے، پیپلز پارٹی تو باقاعدہ اس پہ پریس کانفرنسز کر رہی ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ دیا ہے وہ ساڈا کی قصور ہے، ہمارا کیا لینا مسئلہ ہے بھائی، ہمیں بھی دیں. وہ گلا بڑا طریقے کے ساتھ وہ ویسے نون لیگ سے کرتے ہیں، اصل میں ان کا گلا جہاں پہ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہاں پہ ہے. یہ بات درست ہے ویسے کہ یہ صرف پی ایم ایل این کے ساتھ یہ وعدہ وعید ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کیسز شیسز کھلنے سے؟ میجر صاحب نہیں سر، میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا، اور میں بات جو ابھی راج صاحب کر رہے تھے اسی طرف آؤں گا کہ پارٹیز کے اندر اچھے لوگ بہت موجود ہیں، اور اکراس دا بورڈ یہ جو ہونا ہے یہ ہونی چاہیے، یہ چیز ساری اکراس دا بورڈ یہ سارا کام ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے یہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو گیا، آپ یاد رکھیے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو ابھی تک کیسز ہم سن رہے ہیں جو گئے ہیں نیب کی طرف اور سارے جیسے گئے ہیں، تو ان میں تو تمام پارٹیز کے لوگ موجود ہیں، اور کوئی سینکڑوں لوگ نہیں ہیں. ہر پارٹی سے آپ کو 15 20 30 لوگ نظر آئیں گے کہ وہ لوگ آپ ان کے اندر ملیں گے. اور کیوں نہ ہو اکاؤنٹیبلٹی، جو مجرم ہے یا جس نے یہ جرم کیا ہوا ہے کوئی بھی ہے. میجر صاحب آپ کو یہ امید ہے کہ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ صاحب کیس دیکھیں گے، فیس نہیں دیکھیں گے؟ مجھے پورا امید ہے کہ نیب بہت امپارشل اور بہترین کام کرے گی، مجھے پورا امید ہے انشاءاللہ. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایک بریک لے لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا، پھر اس کے علاوہ جو اور منی لینڈرز ہیں پاکستان کے، اس کے علاوہ اور جو پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، بہت سارے پیسوں کی حامیاں ہیں کہ جناب ہم دیں گے، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اتنی بڑی رقوم پاکستان انویسٹمنٹ کی مد میں آئیں یا پھر ویسے دی جائیں، وہ نہیں ہو رہا نا معاملہ. تو اس کے لیے الیکشن ضروری ہیں، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کہا. لیکن کیا ایسے الیکشن جس میں پاکستان کی پچھلے الیکشنز کی ایک سب سے بڑی پارٹی، اس کا چیئرمین عمران خان اور ان کی پارٹی، وہ الیکشن میں موجود نہ ہو، تو کیا ایسے الیکشنز کے ساتھ سیاسی استحکام آ جائے گا؟ اور کیا ایسے الیکشنز کو جو ابھی گارنٹیز مانگ رہے ہیں ادارے یا ممالک مان لیں گے؟ اور پھر اگین بات یہ ہے کہ آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہے.
وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو, کسی سروس میں نہ ہو, سرکاری سروس میں, لیکن وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بن سکتا ہے اور وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. الیکشنز کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہوا ہے, ایک پارٹی کو ابھی تک جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. بائی دا وے پھر ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں کیا معاملہ بن سکتا ہے. آئین پاکستان میں جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے, آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن, ہر شہری پاکستان کا شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم اور بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی. راجہ عامر عباس صاحب اب الیکشنز کا شیڈیول بھی اناؤنس ہو گیا ہوا ہے اور اس کے باوجود ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی, میں کہتا ہوں جلسہ کر کے دکھائیں ذرا کہیں پہ, ان کے ٹکٹ ہولڈر کون ہے؟ ایک بندہ اس وقت فرنٹ پہ نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں, اپنے اپنے گھروں میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا. تو یہ تو سیدھی سیدھی آئین کے آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہے یہاں پہ. پھر اس طرح کے الیکشنز کی آگے سیاسی استحکام آ جائے گا جس میں ایک بڑی پارٹی ایفیکٹولی حصہ ہی نہ لے رہی ہو. اکبر پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں ہوا, الیکشن کی ایونٹ ڈیٹ تک نہیں دی گئی, صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جنوری کے اینڈ میں اس کو کرا دیا جائے گا. قانون کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ دینا اور پھر 54 ڈیز کا شیڈول ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ نامینیشن پیپر داخل ہونے ہیں, پھر اسکروٹنی ہونی ہے, پھر اپیلیں ہونی ہیں, پھر یہ ہونا ہے. وہ شیڈول بھی نہیں آیا اور ڈیٹ بھی نہیں آئی. اینڈ نمبر 2, اگر ہم الیکشن فیز میں آگے ہیں, کیئر ٹیکرز جو کہ پرائمریلی ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ الیکشنز کرانا ہے, تو الیکشنز کے لیے تو ضروری ہے کہ جی ایک ایسی فضا ہو کہ جس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی, الیکشن کمپیننگ یہ شروع ہو سکے. اور اگر جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی جو پچھلی حکومت تھی جس پارٹی کی, اور جو کہ قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ جن کی ممبرشپ تھی, اور جو مختلف اس ٹائم آ رہی ہیں ریڈنگز آ رہی ہیں, اس میں یہی ہے کہ جی وہ اس وقت اوپینین پولز میں کہ ملک کی سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے, اور اگر اس کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اگر اس کی لیڈرشپ کے خلاف اس قسم کے کیسز ہوں گے اور وہ باہر نہیں آ سکتے, یا ایون اگر کیسز ہیں تو ان کو قانون کے مطابق ان کی جو قانونی رائٹس ہیں, لائک کہ بیل ہونا, ضمانت لے لینا, یہ چیزیں اگر ان کو میسر نہیں ہوں گی تو پھر آبویسلی وہ الیکشنز دنیا کے آبزرورز آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیومن رائٹس واچ والے بھی دیکھ رہے ہیں, اور ان کی مختلف رپورٹس آ رہی ہیں جس پہ وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ جی انہیں فکر ہے کہ جی پاکستان میں یہ چیزیں جون سی ہیں یہ کرٹیل کیے جا رہے ہیں یہ رائٹس. تو آبویسلی یو آر کریکٹ کہ اگر الیکشن موڈ میں جانا ہے, الیکشنز کرانے ہیں, تو پھر یہ اکراس دی بورڈ, یا اگر بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ تمام سوائے ایک کے سارے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ باقاعدہ اس طرح سے شیڈیول نہیں آیا. میں تو پرووربیلی محاورتاً کہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جنوری کے اینڈ پہ ہو جائیں گے, تو آ جائے گی ڈیٹ بھی اور کوئی شیڈیول بھی اس کا اناؤنس ہو جائے گا. نان دا لیس سوائے ایک پارٹی کے باقی سارے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, اور ایک پارٹی تو لیول چھوڑ کے وہ صرف فیلڈ ہی مانگ رہی ہے کہ فیلڈ ہی کو دے دے. اینی ویز تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب, وقت دیا آپ نے اور آپ کے ویلیوبل اوپینین کا بھی بہت شکریہ. اب کچھ نہیں ہے جناب, جو فیض آباد دھرنا سو موٹو کیس کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے 2018 میں دیا تھا, اسے چیلنج کیا تھا آئی ایس آئی نے بھی اور ڈیفرنٹ باقی دیگر پارٹیوں نے بھی. اب اس پہ جو دوبارہ جو ریویو ہے اس پہ 3 ممبر بینچ ہے, قاضی صاحب اس کا حصہ ہیں, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہیں. شائق عثمانی صاحب, جو پہلے فیصلہ آیا تھا اور جو سفارشات تھیں اس کے اندر, اگر ریویو کے اندر اپ ہولڈ کیا جاتا ہے اسی فیصلے کو کہ جو اس وقت دیا تھا قاضی صاحب نے, تو اس میں جو سفارشات ہیں جن لوگوں کے خلاف, لیٹ می ٹیک دا نیم, چلے اس وقت آیا ہے کہ چیف سے جنرل فیض حمید, وہ صرف ایڈوائزری رول ہے اس ججمنٹ کا, یا اگر اپ ہولڈ کر لیا گیا تو کچھ واقعی اس فیصلے کی وجہ سے فیض حمید کے خلاف کچھ ہو بھی سکتا ہے؟ شائق صاحب. جی بالکل, اگر تو اس کو اپ ہولڈ کر دیا گیا اس فیصلے کو, تو جو ڈائریکشن دی تھی سپریم کورٹ نے وہ ایک دم مانی جائیں گی, کیونکہ ریویو کے بعد تو کوئی اور آگے گنجائش نہیں ہوتی کسی قسم کی اس ججمنٹ کے خلاف جانے کی. تو وہ یقیناً وہ ایکشن, اس پہ ایکشن لیا جائے گا جو بھی فیصلہ ہوا. اچھا, ایک وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف ایک ایڈوائزری رول ہے, مطلب یہ انہوں نے سفارشیں دی ہے, کوئی ڈائریکٹ آرڈر انہوں نے نہیں کیا, لیکن
عابد ساکی صاحب पिछले दिनों पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान बार एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात हुई. आबिद साकी साहब ने वहाँ पे काजी फायजी साहब से पूछा कि आप अमल करवाएंगे अपने फैज़ाबाद धरने का जो फैसला था उस पर. तो उन्होंने आगे से मजाक से कहा कि अगर मैं अमल ना हम करवाएं तो क्या आप धरना देंगे. उन्होंने कहा हाँ जी हम धरना देंगे. उससे अगले दिन फिर ये बेंच भी बन गया, रिव्यू मुकर्रर हो गया. 3 चीफ जस्टिस बीच में गुजरे, किसी ने रिव्यू मुकर्रर नहीं था किया. विच मीन्स के काजी फायजी साहब मीन्स बिजनेस. और मैं सिर्फ फिर अगेन उसकी क्लैरिटी में, अगर ये आप होल्ड कर लेते हैं उसका, तो फिर ये जो पूछा जा रहा था कि अमल करवाएंगे, तो अमल करवाने का मतलब तो फिर यही लिया जाएगा ना कि जो लोग उन्होंने समझा था कि ये जिम्मेदार हैं फैजाबाद धरने के, उनके खिलाफ फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स करेंगे. यूं है मामला सर? जी जी बिल्कुल. जो नॉर्मल कोर्ट का तरीका तो यही होता है ना कि अगर कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया या एडवाइजरी या किसी कैपेसिटी में और कोई डायरेक्शन दे दी, तो उसके बाद जब उस पे अमल करना भी करा सकती है कोर्ट. अगर कोर्ट खुद नहीं कराती किसी वजह से, तो कोई भी पार्टी जो कंसर्न पार्टी है वो कोर्ट के पास जा सकती है और कह सकती है कि इससे अमल किया जाए. लेकिन अब देखना ये है कि क्योंकि वो जो फैसले हुए थे उस जमाने में, वो जो उसके जो सर्कमस्टांसेस थे वो कुछ मुख्तलिफ थे और अब सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ हैं. तो क्या अब वो फैसला मेंटेन किया जाएगा या उसमें चेंजेस किए जाएंगे? क्योंकि रिव्यू में ये तो अपॉर्चुनिटी होती है कोर्ट को कि वो उसको रिव्यू कर सकती है, चेंज कर सकती है. अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर. मैं यही पूछना चाह रहा था कि वहां पे तो सिफारिशात हैं, ये मुमकिन है कि रिव्यू के अंदर आप होल्ड तो किया जाए उस फैसले को कि हाँ हम ठीक कह रहे थे कि जनाब फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, गवर्नमेंट का फेलियर था, इलीगल एग्रीमेंट था, का रोल शफाफ नहीं था. अब रिव्यू के अंदर सिफारिशात की जगह ऑर्डर दे दे कोर्ट कि भाई अब ये हम ऑर्डर दे रहे हैं कि ये करें. ये हो सकता है चेंज? जी जी हो सकता है बिल्कुल. सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको रिव्यू में वो उसकी जो स्कोप है उसको बढ़ा सकती है. ठीक है. और अगर एक रिजर्वेशन ये आ जाए कि फायज ईसा साहब आपके खिलाफ जो रेफरेंस था उसमें आप ये खुल के कह चुके हैं कि इस फैसले की वजह से मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, तो आपका ओपिनियन उस पर बड़ा वाज़ेह है, तो लिहाजा आप बेंच से अलग हो जाएं. मुमकिन है कि ये अगर कहीं से यकीनन ऑब्जेक्शन दी जा सकती है. कौन लेगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्शन दी जा सकती है और उस पे नोइंग फायज ईसा वो मेरे ख्याल में खुद बेंच से अलग हो जाएंगे. सही. अच्छा, हो सकता है. मतलब ये तो तकरीबन है, श्योर है कि वो ये तो आने लगी रिजर्वेशन उस पर. और काजी साहब को आपका ख्याल है कि अलग हो भी जाना चाहिए? वो हो जाएंगे अलग, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि रिव्यू में हमेशा वही जजेस होते हैं जो फैसला करते हैं. तो आमतौर से तो नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे ये दिखाया जाए कि ये आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है तो इस वजह से आप शायद बाइस्ड फैसला करें, तो वो यकीनन वो अगर समझते हैं अपनी डिग्निटी के लिए तो अलग हो सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया शायद उस्मानी साहब, आपने अपना वक्त दिया. ये जो सुर का वर्डिक्ट था नाजरीन, इसको ISI ने और डिफरेंट बाकी फरीकैन ने चैलेंज किया है. उन्होंने कहा है कि ये वापस किया जाए. इट विल एडवर्सली अफेक्ट द मोरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. के मतलब ये जिस किस्म का आपने फैसला दिया है काजी फायजी साहब, जो उन्होंने तब दिया था, और वो फैसले में उन्होंने जो पर्टिकुलरली उन्होंने कहा था कि जो एजेंसीज हैं इनका एक डूबियस रोल है कि ये आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें, और फिर ये भी उसके अंदर था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है आर्म्ड फोर्सेस का उससे तजावुज़ है, और डिफरेंट इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी. एक इंडाइटमेंट, एक फ़र्द जुर्म थी, और वो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल यूँ है. तो उसके बाद जो चैलेंज किया उस फैसले को, वो ये कहा गया कि भाई ये आप इसको ज़रा नज़र सानी में आप वापस लेके जाएं मामले को, क्योंकि इससे मोराल जो है वो डाउन होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, और ये फ्री स्पीच या फिर प्रेस को मजल करना ये वाले काम बिल्कुल नहीं है. पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी कोई नहीं रही. ये चैलेंज जो किया गया प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, उसके अंदर ये कहा गया. अच्छा, प्रोग्राम के एंड के ऊपर कुछ बात करनी है. सहाफ़ी खालिद जमील साहब को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार ये किया गया कि FIA ने पिक एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया. वो इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं कौन सी ट्वीट की है, ये भी नहीं कभी किसी को पता. 2 दिन का अलबत्ता जिस्मानी रिमांड भी आज अदालत ने उनका दे दिया है. एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA के दाखिल करदा और तयशुदा कुछ SOPs हैं इसी लॉ को लेके, और वो ये कहते हैं जनाब कि किसी मुतनाज़े ट्वीट या एक्स कह लें अब आप उसको, वो जो भी होता है, मुतनाज़े ट्वीट पर या किसी सोशल मीडिया फोरम के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको ये लगता है कि ये स्टेट मुखालिफ है या किसी भी तरह से काबिल सरजनिश है, तो उससे पहले शिकायत की कॉपी के साथ मुल्जिम को इंक्वायरी का नोटिस दिया जाता है, फिर उसको तलब किया जाता है,
اور پھر اگر تفتیش یا شواہد کے لیے ملزم تعاون نہ کرے تو جناب گرفتاری کے وارنٹ ایشو کیے جاتے ہیں. ادھر ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا, نہ ادھر کسی قسم کی کوئی انکوائری کا نوٹس دیا گیا خالد جمیل صاحب کو, نہ اس کے بعد ان کو طلب کیا گیا, نہ انہوں نے اگر طلب کیا جاتا تو اس کے بعد وہ کہتے کہ جناب میں وہ تعاون نہیں کر رہے کہ میں پہنچا نہیں آپ کے پاس اور میں نے وجہ نہیں بتائی کہ میں نے کیا لکھا ہے. اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوا. اس کے باوجود رات کے اندھیرے میں اچانک آ کے گھر بھر میں گھس پڑ کے اور اٹھا کے صحافی خالد جمیل صاحب کو ایف آئی اے لے گئی اور عدالت کے اندر انہیں پیش کر دیا. اب ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ وہ انویسٹیگیشن ہوں گی, ان میں سے کیا نکالیں گے اور کیا بتائیں گے اس میں سے کہ ایگزیکٹلی چیز کون سی ہے. ایک چیز یہ کہا جا رہا ہے صحافیوں کے خلاف جو اس طرح کے ایکشنز اور یہ والا معاملہ سٹارٹ ہوا ہے مختلف گورنمنٹس نے, اور یہ کہنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ سکسیسو گورنمنٹس نے اس ایکٹ کا استعمال کیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو ان گورنمنٹس کے خلاف بول رہے تھے. لیکن یہ نگران حکومت ہے اس وقت, یہ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ایف آئی اے کو اس وقت ہیڈ مطلب کون کرتا ہے, سرفراز بگٹی صاحب کر رہے ہیں, ان کے انڈر آتی ہے ایف آئی اے. نگران حکومت بھی وہی روش اختیار کیے ہوئے ہے کہ جو کہ کہہ لیجیے تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اگر لوگ گرفتار ہوئے تھے یا شہباز شریف کی گورنمنٹ میں لوگ گرفتار ہوئے تھے تو کاکڑ صاحب کی حکومت میں بھی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. اور یار ان کی تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے. پی ٹی آئی کے دور کے اندر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان پہ الزام یہ تھا کہ وہ بشرا بی بی کے اوپر نازیبا الزامات لگاتے ہیں, غلط زبان استعمال کرتے ہیں اپنے ٹویٹس کے اندر, اپنے ویلاگز کے اندر. یہ الزام تھا وہاں پہ. مان لیتے ہیں کہ جناب وہ پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے ان پہ ایف آئی اے نے یہ قانون لاگو کیا تھا, ان کو اٹھایا تھا, یا پھر شہباز شریف صاحب گورنمنٹ میں ہو گیا. یہ کاکڑ صاحب کا کیا لینا دینا بیچ میں؟ اور پھر اگین جو انڈر ٹیکنگ ہائی کورٹ کے اندر ایف آئی اے دے چکی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ جانا ہے. یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہائی کورٹس نے متعدد دفعہ یہ کہا کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کو بہانہ بنا کے ایک ڈریکونین لا کو, ایک مارشل لا کے دور کے قانون کو بہانہ بنا کے وہ یار جس کو چاہتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں 3 MP او, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جو 14 MP او میں گرفتار کر لیا تو یہ مت کریں. لیکن اس کے باوجود ایجنسیز باز نہیں آئیں. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی معاملہ ہے. پروگرام کا وقت آج کا ختم ہو گیا. کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک دیں. اللہ حافظ.